कंचन जावेद की जानिब से न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन और अंजीली मीडिया के टॉक शो आपके मुताबिक में खुशामदीद नाजरीन। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ादी राय ख्याल और मजहबी और समाजी इक़दार। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर अख्तर अंजली साहब। पेशे के एतबार से वो मेडिसन डॉक्टर हैं, लेकिन खुदा ने उन्हें बड़े खुदादाद और नेमतें दी हैं। वो बैनुल अक़वामी तबसरा निगार हैं, क्रिश्चियन न्यूज़ अलर्ट के एडिटर हैं। और इसी तरह हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं रेवरन साइमन जॉन, माहिर इलाहियात। कलाम मुक़द्दस को दौरे हाजरा से बड़ी खूबसूरती से वो टैली करते हैं। यही वजह है कि आज वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मदऊ किए जाते हैं। अगर हम आज़ादी राय का तकाबली जायज़ा लें तो इस वक्त आज़ादी इजहार ख्याल ने मजहबी, समाजी और इखलाकी तमाम हदों को पार कर दिया है। एक तरफ दुनिया में बैनुल मज़ाहिब में हम आहंगी की कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ हम आहंगी के दुश्मन बैनुल मज़ाहिब में नफरतें फैलाने का सबब बन रहे हैं। बहुत से अनासर ऐसे भी हैं जो मीडिया पर दूसरों की पगड़ियां उछालने में और बेराह रवी फैलाने में मसरूफ़ अमल हैं। आज हम गुफ्तगू में इसका हाल भी तलाश करेंगे और वजह भी जानेंगे कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। क्या कोई नफसियाती है या क्या मफादात इसके पीछे कार फरमा है। तो मैं पहला सवाल ही रेवरन साइमन जॉन साहब से करूंगा और रस्मन हाल हवाल भी पूछूंगा कि जनाब आप कैसे हैं। जी साइमन साहब। मसीह खुदावन में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हुए, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, खानदान ठीक है और बाकी सारे मामलात भी उसकी रजा से चल रहे हैं। और जो मौजू आपने शुरू किया है उस मौजू की मौजूदा दौर में यकीनन बहुत अहमियत है। और ख़ास ये फ्रीडम के हवाले से, आज़ादी के हवाले से जब हम बात करते हैं और इसके अंदर जो ख़ास बातें आती हैं वो हमेशा ही जब से इंसान ग्रोहों में रहना शुरू हुआ है, कौमों और नस्लों में बटा है, इसकी बड़ी अहमियत रही है। जी तो आप एक मजहबी रहनुमा भी हैं और जिस तरह मैंने कहा है कि आप दौरे हाजरा और मजहब को बड़ी खूबसूरती से आपस में टैली करते हैं, तो ये सारा जो खबरें आप देखते भी सुनते भी हैं कि आज जो है स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती होगी या जला दिया गया, फिर जला दिया गया, या डेनमार्क में उसका रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान और कई इस्लामी ममालिक में देखने में आया कि उन्होंने जैसे इराक में ही उन्होंने सफ़ीर को निकाल भी दिया, वहाँ के अम्बेसी को भी जला दिया। इसे तो सलीब पाकिस्तान में सलीब के बेहुरमती की गई। खैर वो कुछ बेहतर हुआ। तो ये सारा आप मजहबी तनाजर में कैसे देखते हैं। जी मैं इसका आगाज यूं करूंगा। जो मिसअंडरस्टैंड किया जाता है अक्सर आज़ादी को लेके, फ्रीडम के हवाले से या आज़ादी राय, फिर हकूक के हवाले से, ये सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर लोग इसे मिसअंडरस्टैंड करते हैं। और ख़ास तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या हमारा ईस्ट का पूरा हिस्सा है, वो फ़र्क की तरह से चीज़ों को देख रहा होता है। उनका मिजाज ही फ़र्क है, तरीक़ेकार ही फ़र्क है। तो बाइबल को बुनियाद बनाते हुए जो मेरी समझ में बात आई है, कोई भी इससे इख्तलाफ कर सकता है और इससे मोतबर राय रख सकता है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बयान कर रहा हूँ। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो वो तुम्हें आज़ाद करेगी। अब ये सच्चाई, जिस सच्चाई की बात है, उस सच्चाई में अखलाकियात, हिकमत, कुर्बानी और तरक्की का उनसर बहुत वाज़ेह है। और अगर इस सच्चाई के धागे के अंदर इन मोतियों को परोएंगे तो उस माशरे में सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी के साथ बेइंसाफी हो जाए, बद अखलाकी से लोग एक दूसरे से पेश आए। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहां पर ताकत जो है वो जुल्म में बदल जाए। ये तभी मुमकिन होता है जब वो सारे सतून जो किसी भी रियासत में, किसी भी खानदान में या किसी भी माशरे में बुनियादी होते हैं, वो जब अपनी लिमिट्स को क्रॉस करते हैं। क्योंकि कोई भी आज़ादी आप ले लें, कहीं से भी, किसी भी हवाले से,
اس کی ایک لمٹ ہے. مادر پدر آزادی کوئی نہیں ہوتی. آزادی وہی ہے جو اپنی لمٹس کے اندر، اپنی حدود کے اندر رہ کر ہو. اور جب اس سے تجاوز ہوتی ہے، جب کوئی بھی شخص اپنی لمٹ سے آگے بڑھتا ہے، تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں. اور یہی ہوا ہے موجودہ دور میں. اور بھی آپ بہت سارے معاملات دیکھ رہے ہیں آج کل، کہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کی مذاہب کے اندر، ایک دوسرے کے ممالک کے اندر مداخلت کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا رویہ یا اپنے معاملات کو کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے اختلافات اور نفرتیں بڑھتی ہیں. اب سویڈن کو اگر آپ سٹڈی کر کے دیکھیں تو وہاں پر میجورٹی لوگ، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ کرسچن ہیں، یا فرانس کو، یا یورپ کے اور کئی ممالک کو، اور ہے بھی کسی حد تک، کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے چرچز نظر آتے ہیں، اور بہت ساری پرانی قدیم آرگنائزیشنز جو کرسچن آرگنائزیشنز ہیں وہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہیں. بنیادی طور پر وہاں پر مذہب اس طرح سے فرنٹ پر نہیں ہے جس طرح سے لوگ تصور کرتے ہیں. اور وہاں پر آزادی کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے، یا وہاں پر فریڈم اتنا عام ہے کہ ہر کوئی اپنی رائے کا، اپنی کسی بھی خواہش کا اظہار کرتا ہے. اور اکثر ہی یہ سننے میں آتا ہے کہ جی یورپ کی طرف سے کوئی شخص اٹھا ہے، اس نے کوئی کارٹون بنا دیا ہے، یا اس نے کوئی آرٹیکل لکھ دیا ہے، کوئی کمنٹ پاس کر دیا ہے، خاص طور پر اسلام کے خلاف. تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ سائیکی سے، یا جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں، یہ ان کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، کانشیسلی یا انکانشیسلی، لیکن یہ کھیل رہے ہیں. اور سامنے والے ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ بالکل کھلونے کی طرح ہے. کس طرح سے آگے سے پھر ریاکشن آتا ہے، اور وہ ریاکشن جو ہے وہ کرسچنز تک اور پھر باقی جو مینورٹیز ہیں ان تک پہنچتا ہے. سو اگر میں آپ کی بات کا جواب دے پایا ہوں تو دراصل ہمارے پاس جو آزادی کی ڈیفینیشن ہے، وہ ڈیفینیشن کے اندر سے اگر سچائی نکال دیں گے، ٹروتھ کو نکال دیں گے، تو پھر نہ ہی آپ کا انصاف ٹھیک طرح سے کام کرے گا، نہ ہی وہ جو ہمیں خبریں پہنچاتے ہیں یا ہم تک معلومات لے کے آتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچ کو لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بکے ہوتے ہیں کسی مالک یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھوں، تو پھر جو وہ سچ ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے، دراصل اصل حقیقت نہیں ہوتی. تو سچ پہنچانے والے بھی سچ نہیں پہنچاتے. اور جو قوت کا سرچشمہ ہے، جو طاقتور لوگ ہیں، جب وہ بھی اپنی لمٹس کو کراس کرتے ہیں، سچائی کو چھوڑ دیتے ہیں، جو لمٹس خود انہوں نے طے کی ہیں ان کو کراس کرتے ہیں، تو نتیجن پھر ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، اور جدھر کو وہ چاہتے ہیں قوم کو ادھر کو ہانکتے ہیں. اور آج کل تو پرسیپشن کا دور ہے، کتنی تیزی سے پرسیپشن بنائے جاتے ہیں، فیک پرسیپشن بنائے جاتے ہیں، اور اسی سے میڈیا بھی کام کرتا ہے، اور اسی سے آج جو مذاہب ہیں وہ بھی اسی کا سہارا لے رہے ہیں. تھوڑا سا مختصر یہ بتائیے گا، اس کا ریاکشن جو سویڈن نے تو غلطی کی، لیکن اس کا جو پاکستان میں ریاکشن آیا، حالانکہ وہ کہتے ہیں جب تک ہم ایمان نہیں لاتے چاروں کتابوں پہ، الہامی کتابوں پہ، ہم مسلمان نہیں ہوتے. تو صلیبوں کی کس طرح بے حرمتی ہوئی، اس کے کیسے آپ کریں گے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ بین المذاہب تبصرہ نگار بھی ہیں، ہم ان کی طرف بھی جائیں گے. تو آپ مختصر کیسے کہیں گے کہ یہ میں بالکل ریاکشن؟ شارٹ ایک دو لائنوں میں بیان کروں گا، پھر میں بھی چاہوں گا کہ ہمارے بھائی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. دیکھیں، ہماری جو قیادت ہے سیاسی اور مذہبی، یہ پوری طرح سے قوم کو گائیڈ کرنے میں ناکام ہے. صرف ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور مس انڈرسٹینڈ کر کے اپنی اس وقت کسی ایشو پر، کسی ثانیے پر اپنی لیڈرشپ یا اپنے نام کو جو ہے وہ چمکانے کے لیے وہ اس ایشو کا استعمال کرتے ہیں، اور قوم کو ایک فرق ہی طرف لگائے رکھتے ہیں. انٹلیکچل یا فہم فراست، ان باتوں سے عام لوگوں کو دور رکھا جاتا ہے. انہیں سوچ اور سمجھ کے فیصلہ کرنے کی طاقت کبھی نہیں دی جاتی. انہیں بس پیچھے لگا لیا جاتا ہے کسی لالچ کے ذریعے سے، یا کسی مفاد یا کسی پریشر کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد ان کے مائنڈ کو اس طرح سے میک اپ کیا جاتا ہے کہ آپ انڈیا کو، امریکہ کو، اسرائیل کو گالی دیں گے تو اس کے بعد آپ کی مذہبی سیاسی تقریر پوری ہوگی، ادروائز تو کوئی آپ کی تقریر بھی نہیں سنے گا، کیونکہ جی، آپ نے بنا دیا نا اس طرح سے. بہت شکریہ. پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر انجلی صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت تبصرے بھی کیے کرسچن نیوز الرٹ میں جو حالات و واقعات سارے ہوئے. آپ کیسے جو آزادی اظہار رائے ہے اس کو کیسے لیتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں لمٹ کوئی ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ سویڈن کا جو آج تو یہی ہے نا کہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے،
تو کیا اس قانون میں کسی کی توہین یا مذہبی یا پوری دنیا میں ہلا دینا والا ہونا چاہیے؟ جی آپ نے جو سوال کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بحر اقیانوس کو ایک چھوٹے سے پیالے میں بند کر دیں۔ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، لہٰذا میں تھوڑے سے خیالات بیان کروں گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کے اس بہت ہی خیال انگیز سوال کے لیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ حقوق بذات خود کھڑا نہیں رہ سکتا، حق کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، دیر آر نو رائٹس انلیس دیر آر بیلنسنگ رسپانسبلٹیز۔ کسی بھی جگہ پہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، تو اس کو کسی نہ کسی انداز میں اس کے ساتھ اس کی رسپانسبلٹی بھی مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے ملک میں، یہ میرا حق ہے کہ مجھے تحفظ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو جب ملک کے اوپر کوئی باہر سے فوج حملہ کرتی ہے تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ملک کا تحفظ کروں۔ وہی لفظ تحفظ وہ حق بھی ہے، وہ ذمہ داری بھی ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میری کتابوں یا میری مقدسات یا کسی بھی چیز کو اس طرح سے ٹریٹ کریں اور یہ میرا حق ہے، تو پھر اس کے ساتھ میری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے، ریسیپروکل ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ویسا ہی کروں، کیونکہ معاشرے اس بیلنس کے اوپر قائم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور مغرب جس نے یہ آزادی حقوق جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور پھر ہم ذکر کرتے ہیں کہ اظہار کی آزادی، خیالات کی آزادی، تحقیق کی آزادی، آرٹ کی آزادی، اس کے لیے بڑی لمبی تاریخ ہے۔ میگنا کارٹا اور پھر جنگیں اور پھر سفر جیٹس اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، تو پھر یورپ آ کر اس نہج تک پہنچا جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہر شخص اپنے اظہار کو، اپنے خیالات کے اظہار کو پیش کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تعلیم میں، تاکہ تحقیق میں، تاکہ آرٹ میں، ٹیکنالوجی میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی آپ 1971 کی جنگ پہ تحقیق نہیں کر سکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے اپنے جرنیلوں کا نام آ جائے، تو اس لیے آپ کو یہ آزادی نہیں ہے۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں یہ آزادی جو ہے، آپ بائبل مقدس کو لیں، اس کی کسی آیت مبارکہ کو اس کا جو مرضی کر دیں، اگر تحقیق آپ کو لے کے جا رہی ہے تو چلتے جائیں، اس پہ پی ایچ ڈی بھی آپ کو مل جائے گی۔ قوت برداشت بھی چاہیے اس کے لیے۔ لہٰذا جب ہم بات کرتے ہیں حقوق کی، ان کے ساتھ ذمہ داریاں آتی ہیں، اور جو اس تحقیق کا جو آزادی، دیکھیں سائنس میں آزادی ہوتی ہے، تحقیق میں آزادی ہوتی ہے۔ اگر تحقیق آزادانہ نہیں، سائنس آزادہ نہیں، آرٹ آزادہ نہیں، تو وہ پھر وہ چیز رہتی نہیں ہے، اس میں کوئی آگے بڑھوتی ہو نہیں سکتی۔ اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اکثر ہم کہتے ہیں جی کہ جیسے اب چلیں سویڈن کی بات ہی لے لیتے ہیں کہ سویڈن میں اسلامو فوبیا کے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں، ناروے میں بھی اب ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ اسلامو فوبیا کے واقعات جو ہیں یہ چند ممالک میں کیوں ہوتے ہیں؟ برازیل میں کیوں نہیں ہوتے؟ میکسیکو میں کیوں نہیں ہوتے؟ چائنا میں کیوں نہیں ہوتے؟ میڈاگاسکر میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں پہ ریفیوجیز کو الاؤ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک ذرا کڑوی بات میں کر رہا ہوں، لیکن اس سے جو پہلو نکلے گا میرے سننے والے وہ بات سمجھ جائیں گے کہ آسٹریلیا میں اسلامو فوبیا کے کیسز ہوتے ہیں، یورپ میں ہوتے ہیں، انگلینڈ میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، افریقہ کے کسی ملک میں کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کیونکہ جب دو مختلف سیولائزیشنز کے دھارے ملتے ہیں تو ایک دھارے میں قوت برداشت فرق ہوتی ہے، دوسرے دھارے میں قوت برداشت وہ نہیں ہوتی۔ اور جب اس طریقے سے دو دھارے ملتے ہیں تو وہ وہاں پر کلیش پیدا ہوتا ہے۔ اب بائبل مقدس کو یہ لوگ بہت دیر سے ترک کر چکے ہیں۔ بہت سے لوگ سویڈن میں ایتھیسٹ ہیں، مغرب میں بہت سے لوگ ایتھیسٹ ہیں، اور ان کا رویہ بائبل مقدس کے بارے میں بڑا ہی ہمارے لحاظ سے بہت ہی برا ہے، اور ایسا ہے جس پہ ہمیں اعتراض کرنا چاہیے۔ لیکن
مغرب کی مسیحیت جو ہے اس میں قوت برداشت بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک میں صرف 3-4 چیزوں کا ذکر کر کے پھر ریورنڈ صاحب کے پاس جائیں گے, آپ سے بھی آپ کی بات سنیں گے. دیکھیں 2006 میں ایک مووی آئی تھی ڈاونچی کوڈ. ڈاونچی کوڈ میں انہوں نے یہ مکروہ بات ثابت کی تھی کہ یسوع مسیح کی شادی ہوئی مریم مگدلینی کے ساتھ اور ان سے بیٹی پیدا ہوئی شہزادی صوفیہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ سینموں میں چلائی گئی, یورپ میں ہر جگہ پہ. مسیحیوں نے اس پہ اعتراض کیا, لیکن کیسا اعتراض کیا؟ کوئی ایمبسی جلی نہیں, کوئی اسٹوڈیو ٹوٹے نہیں, کوئی سینما جلا نہیں. انہوں نے اس کو برداشت کیا کیونکہ وہ اس تہذیب کا فیبرک ہے, یہ اسی تہذیب کا حصہ ہے. اس کے بعد دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آئی 1988 میں, اور بالکل اسی طرح اس سے پہلے یعنی کہ 1988 والی پہلی تھی دی لاسٹ ٹیمپٹیشن, یہ پال شرائڈر کی تھی, اور یہ بھی ایک فکشن پہ بیسڈ کہانی تھی اسی طرح کی کہ مریم مگدلینی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی شادی ہوتی ہے. اور اس میں جو بات ابھی میں زور دے کر کہنا چاہتا ہوں, اس کا ساؤنڈ ٹریک جو تھا, پیچھے بیک گراؤنڈ سنگنگ جو تھی, وہ نصرت فتح علی قوال کی تھی. کیا کسی مسیحی ملک نے پاکستان کی ایمبسی جلائی؟ یہ بات آن ریکارڈ ہے, آپ جا کے چیک کر لیں کسی بھی فلم میں. تو نصرت فتح علی کی آواز پیچھے بیک گراؤنڈ میں تھی دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ, وہ جو سین چلتے ہیں سارے ریڈرز آف دا لاسٹ آرک, یہ ایک اور مووی تھی. اور اس میں وہ جو تابوت سکینہ جسے ہم عہد کا صندوق کہتے ہیں اس کی کہانی ہے. اس میں توریت کے اوراق کو دکھایا گیا سین پر, یہودیوں کی طرف سے کچھ ہوا, کتابیں لکھی گئی, آرٹیکل لکھے گئے, لیکن جلاؤ گھراؤ مار دو یہ نہیں ہوا. اب بالکل آخری بات جو میں کرنے لگا ہوں, اس سال ایک اور مووی ریلیز ہوئی ہے اوپن ہیمر. اوپن ہیمر جو تھا یہ وہ سائنسدان تھا جس نے البرٹ آئنسٹائن کے نظریات کو لے کر تو ایٹم بم بنایا تھا. اب جب یہ مووی اگر آپ دیکھیں, میں نے حال ہی میں یہ مووی دیکھی ہے, تو اوپن ہائمر جو ہے وہ ہندوازم سے بڑا متاثر تھا, اور جب وہ اپنی مسٹرس کے پاس جاتا ہے تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ بھگوت گیتا کا ایک پیج ہے, اس کے اوپر سنسکرت لکھی ہے, اور پھر وہ بتاتا ہے کہ میں سنسکرت پڑھ سکتا ہوں, جو تاریخی طور پر صحیح بات ہے. He could read. اوپنہیمر, رابرٹ اوپنہیمر was a physicist, theoretical physicist. لیکن اچھا وہ بھگوت گیتا کا پیج دکھانے کے بعد سیکشل سینز آنا شروع ہو جاتے ہیں انڈیا میں. اب اس پہ احتجاج ہو رہا ہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھگوت گیتا کی توہین ہوئی ہے, بے عزتی کی گئی ہے کہ اس کا پیج دکھانے کے بعد سنسکرت کا ذکر کرنے کے بعد وہ سین چلا دیے گئے. ایسی بات انڈیا میں کبھی نہیں ہوئی تھی. میں بہت سی فلموں کے نام لے سکتا ہوں, کتابوں کے نام لے سکتا ہوں جہاں پر اس طرح کی باتیں تھی. لیکن اب ہو یہ رہا کہ جب ہم اس طرح کا رویہ دیتے ہیں کہ چونکہ سویڈن میں قرآن مجید کو جلایا گیا ہے اس لیے سویڈن کی ایمبیسی کو جلا دینا بھی ٹھیک ہے. آخری بات, یہ بالکل غلط بات ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن اس کا فائدہ دراصل دونوں طرف کے سیاستدان اٹھا رہے ہیں. سویڈن میں جو فار رائٹ تنظیمیں ہیں جو الیکشن جیت کر حکومت میں آنا چاہتی ہیں, آپ ان کے پولز دیکھیں وہ سکائی راکٹ کر رہے ہیں. اور جب سویڈن کی ایمبسی کو جلایا گیا ہے عراق میں, اور اس کے بعد جو پولز آئے ہیں تو وہ اور سٹیپ ہو گیا ہے. لہٰذا وہ اس چیز کو آکسیجن کی طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. اسی طرح سے پاکستان میں ہمارے سیاستدان, کچھ سیاستدان جو ہیں وہ اس کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کی بجائے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں, اکسا رہے ہیں کہ وہ شور شرابہ کریں تاکہ ان کے اپنی جو پولیٹیکل پروفائل ہے وہ بڑھے. اس سے فائدہ نہیں ہوگا, نہ انہیں نہ انہیں. یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے سیمسن صاحب اور میرے سننے والوں, اور اس کا حل جو ہے وہ جلاؤ گھراؤ سے نہیں ہوگا. اس کا حل مشاورت سے, قانون سازی سے, قوت برداشت میں اضافے سے, اور اپنے حقوق کا ڈنکا پیٹنے والوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کا حل ہوگا. ہم
तहजीब याफ्ता दुनिया के शहरी हैं, हर बात का हल होता है, हर बात का हल है। और जहां पे मुझे जाती तौर पे दुख होता है इस बात का कि किसी मुसलमान भाई को, किसी हिंदू भाई बहन को, किसी सिख को, किसी क्रिश्चियन को दुख पहुंचे, तो वहां पर हदबंदी होनी चाहिए। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि 50 साल पहले या 30 साल पहले अगर इन ममालक में एक नया मजहब जो है इस्लाम एक खास तादाद में आ गया है, तो उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, यूरोप को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देना कि गांधी साहब का इस पे जो तबसरा था वो ये है कि जितना ज्यादा आप शोर करेंगे यूरोप में रेडिकल्स, उतना ज्यादा आपको चढ़ाकर ये काम करेंगे। अब जाहिर है हम वो भी नहीं चाहते। तो ये वक्त है ठंडे दिल से सोचने के लिए। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम खुदा की बनाई हुई वो मखलूक हैं जिन्होंने एटम का सीना चीर दिया है, जिसने कायनात को मुसख्खर कर लिया है। हम इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसका हल अमारात जलाने में और लोगों को तंग करने में नहीं है। इसका कोई इंटेलेक्चुअल हल ढूंढना पड़ेगा हमें। जी बहुत शुक्रिया। एक बात पता नहीं आप जिक्र कर सके कि नहीं, कि इसराइल ने सख्त धमकी दी थी कि अगर किसी ने तौरेत को जलाने की कोशिश की तो वो नताइज का जिम्मेदार खुद होगा। इसराइल ने वो इनिशिएटिव ज़रूर लिया था, लेकिन वाकई आप सच कह रहे हो कि ये कुछ खित्ते ऐसे हैं जिनमें रेडिकल या ये ज़्यादा जोश है कि किसी मुल्क में कुछ हो गया और वहाँ उसने अपना जलाओ गिराओ और कर दिया। साइमन जॉन साहब, ये काफ़ी हाता हुआ। आप ये हाता, एक तो ये भी था कि आज़ादी, इज़हार ख्याल, मजहबी, समाजी, अखलाकी, ये सारी कदरों को पमाल कर रहा है। ये बात हो गई, खुल के बात हुई स्वीडन की। बाकी जो जिंदगी अब हमारी बेरारवी की तरफ जाना शुरू हो गई, जैसे बहुत सारा मीडिया अब कीचड़ उछालता है कि दूसरे कोई भी इनको मिल जाता ना, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो ब्लैकमेलिंग वाली भी चल निकली है और बहुत सारे शुरफा डरना शुरू हो गए हैं। तो ये यहाँ पे ये अपने भी कम्युनिटी में ऐसी है। तो हमारा ये जो कलाम है, कलाम मुकद्दस, ये हमारी रहनुमाई किस तरह से करता है, या लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, या वो इस लाइन से ही हट गए हैं? ये कैसे है, या कैसे मुमकिन है कि ये वापस अदब एहतराम करें हर किसी का? सैमसन भाई, जो लोग कलाम खुदा को पढ़ते हैं वो इस तरह की बद अखलाकी जुबान, रवैये और तरीकेकार नहीं अपनाते जिससे किसी की पगड़ी उछाली जाए, जिससे किसी को एक्सप्लॉइट किया जाए और झूठ और फरेब का सहारा लेकर बात को आगे फैलाया जाए। आज से 20-25 साल पहले गली मोहल्लों में बातें होती थी और इंफॉर्मेशन पहुंचते हुए बहुत वक्त लगता था। आज हर किसी के पास फोन है और उसे लगता है कि वो रिपोर्टर है और उसने सारी सच्चाई, अपनी सारी सच्चाई सबको पहुंचानी है। अच्छी बात है, आप अपनी बात का इजहार करें। वही लतीफे, वही इंटेलेक्चुअल, वही मुसव्वरी, वही शायरी जो हम गलियों मोहल्लों में सुनते थे, आज आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर और हर सोशल नेटवर्क पर दिखाई देती है। सब कुछ वही है, बदला कुछ नहीं। और उसी में इजाफा ये हो गया कि लोगों ने अपनी रेटिंग के लिए या अपने चैनल्स को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी इशू जो भी आता है उसको इतना हाइप पे ले जाते हैं, उस पर इतनी बात करते हैं, इतने एंगल से बोलते हैं कि एक तो उसके सच और झूठ की समझ नहीं रहती, दूसरा उसके अंदर कोई भी शख्स जो है वो किसी भी तरह से अब महफूज नहीं रहा। किसी की भी पगड़ी उछाली जा सकती है, किसी को भी बरहना किया जा सकता है बड़ी आसानी से, चाहे वो मजहबी हो, सियासी हो या कोई आम शख्स हो। आम लोगों के घरों के जो मामलात हैं वो भी आजकल फेसबुक पर डाल दिए जाते हैं, छोटी छोटी बातें, मामूली मामूली बातें। और ऐसे नालायक लोग हैं वो लोग जो किसी का भी इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। पता नहीं वो किस तरह की तरबियत है, या तरबियत के बाद उन्होंने अपने आप को सलीका नहीं दिया, वो किसी भी घर में घुस जाते हैं, वो किसी भी सड़क पर खड़े होकर और इतने बुरे अंदाज से वो किसी के साथ सवाल जवाब करते हैं जिससे कोई भी शख्स
جو مہذب شخص ہے یا نیوز دیکھنا چاہتا ہے وہ یہی کہے گا کہ اس نے بدتمیزی کو جو ہے وہ پوری طرح سے اختیار کیا ہوا ہے۔ نہ صرف بات یہاں رکتی ہے بلکہ یہ معاملات جو آج ہمیں پوری دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں، اور خاص طور پر پھر کہوں گا کہ ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کے اندر خاص طور پر ہے کہ یہاں پر ہر طرف آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں پبلک ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک دوسرے کی بات کو برداشت کیے بغیر، سمجھے بغیر وہ اپنی بات کرنا چاہتا ہے، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ جو لوگ پڑھتے ہیں، تربیت ہے جن کا تھوڑا سا تعلق ہے تہذیب کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، وہ گریز کرتے ہیں یا وقت لیتے ہیں اپنی بات کو کرنے میں، اور پھر وہ ان لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نہ نکل جائے جس سے کوئی ہرٹ ہو۔ ابھی ہمارے بھائی نے فرمایا کہ جو بھی کوئی بات کی جائے وہ ایسی نہ ہو کہ جس سے ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں، یا پھر کسی کی سچائی جو ہے وہ ایسی سچائی جس سے اگلے کو تکلیف ہو، اس کے مذہبی جو عقائد ہیں یا اس کے جو سینٹیمنٹ ہے وہ ہرٹ ہو۔ ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے، ہم کسی کا بھی نام لے کر کوئی بھی تقریر کر دیتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ وہ لوگ جو کلام خدا سے منسلک ہیں، جو چرچ جاتے ہیں یا کسی بھی طرح سے سنجیدگی سے وہ کلام خدا کی پیروی کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ایسی حماقت نہیں کریں گے۔ آج کل اور بھی کئی ایشو ہمارے سامنے آئے ہیں، میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، خود ہی ہم اپنے آپ کو سینسر کرتے ہیں تاکہ اس بات کو زیادہ اہمیت نہ ملے۔ کس طرح سے کسی بھی مذہبی یا سیاسی شخص کو، یا پھر کوئی کسی ایک خاص سوشل میڈیا پر یا کسی بھی پلیٹ فارم پر نمایاں شخصیت ہے تو اس کو آسانی سے کہہ دینا کہ یہ بدکار شخص ہے یا یہ بدکردار آدمی ہے۔ اب ہم بڑی آسانی سے وہ الفاظ بول دیتے ہیں یا اس کی سیکریسی جو ہے وہ اس کو عام کر دیتے ہیں۔ اب کلام خدا تو ہمیں بتاتا ہے پردے ڈالنے کی بات، اور پھر اگر کہیں کسی میں کوئی خامی ہے، خرابی ہے، تو اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ جا کر اس کو سمجھائیں، اس معاملے کو ٹھیک کریں۔ ہم نے ہر ایک بات کو پردے پہ لانا شروع کر دیا ہے، ہر ایک بات کو پھیلانا شروع کر دیا ہے، تو کہیں نہ کہیں سکھانے والے بھی ذمہ دار ہیں، معاشرے کے جو بڑے رہنما ہیں جنہوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو پولیٹیشنز ہیں، جب انہوں نے ایک دوسرے کی جس طرح سے بیشنگ شروع کی، جس طرح سے مخالفت شروع کی میڈیا پر آ کر، سوشل میڈیا پر آ کر، تو اس کا اثر عام لوگوں میں بھی منتقل ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو سینسر نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ کو روکا نہیں، تو پھر جو نیچے لوگ ہیں وہ کہاں روکے؟ جب آپ اپنی چوری اور اپنی بد اخلاقی نہیں روک رہے تو آپ عام لوگوں کو کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ اور وہ آج معاشرے میں کس طرح تیزی سے پھیل رہی ہیں یہ ساری باتیں۔ میرا ماننا ہے کہ کلام خدا ہمیں بڑی صفائی سے یہ بات کہتا ہے کہ برداشت کرنی ہے، اور اگر کہیں کوئی خامی ہے، کمی ہے، تو اس پر طریقے سے، تہذیب سے اپنی آواز کو اٹھانا ہے، ریزن سے، اندھی تقلید سے نہیں۔ اندھی تقلید ہمیں ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تحقیق، اس میں تکلیف ہوتی ہے، معلومات کرنے میں، سچائی تک پہنچنے میں مشکل ہوتی ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ محنت کریں اور اپنے ذہن کا استعمال کریں۔ آپ کے ارد گرد انٹلیکچل لوگ ہیں، اگر ہیں تو ان سے رابطہ کریں۔ ہمارے انٹلیکچل بھی بک جاتے ہیں آسانی سے، اور وہ کسی کی زبان بولتے ہیں، اور جب وہ کسی کی زبان بولتے ہیں تو عام بندے کو پتہ چل جاتا ہے، وہ کہتا ہے آہی جاننے ہیں انہوں ہی، اے اودی زبان بولتا ہے یا اودا زر خریدا آدمی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم سچے ہیں، غیر جانبدار ہیں، چاہے انصاف کرنے کے معاملات میں، بات کرنے والے، لیڈرشپ کے حوالے سے بات ہو، ہر ایک حصے میں ہمیں پروف کرنا پڑے گا، تب جا کر آزادی اس طرف بڑھے گی یا ہم آزادی کی طرف بڑھیں گے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یورپ کی ایک تاریخ ہے، جد و جہد ہے، دوسری طرف ہماری بھی ایک تاریخ ہے، پاک و ہند کی غلامی کی تاریخ۔ 700 سال تو بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے کس طرح سے راجوں مہاراجوں کی اور مغلوں کی غلامی کی، اور پھر انگریز کی غلامی کی، اور آج ہم سرمایہ داروں کی، وڈیروں کی اور طاقتور اداروں کی غلامی کر رہے ہیں۔ ہم مسلسل غلامی میں ہیں، اور جس وجہ سے انٹلیکچولی طور پر، شعوری طور پر بھی ہم غلامی میں ہیں، اور وہ غلامی ہمیں یہ سوچنے کا موقع نہیں دیتی کہ میں کسی کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہا ہوں۔
سو میری آزادی کیسی آزادی ہے؟ آپ دیکھیں یہ ذہنی طور پر آپ کو نارمل لوگ نہیں دکھائی دیں گے جو اس طرح سے میڈیا پر آ کر کسی کے بارے میں کسی کی مخالفت کرتے ہیں، کسی کے مذہب کے حوالے سے، کسی شخصیت کے حوالے سے، یا کسی ایک ایشو کو بیس بنا کر اور وہ اینگل دیتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس بڑا نالج ہے، میرے پاس بڑا علم ہے اور میں نے بڑی تحقیق کی ہے، میں جو تحقیق کا یہ جسے ہم کہتے ہیں صحافت کا بڑا علمبردار ہوں، وہ اس طرح کی چیزیں پروف کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس سمت پر کھڑا کر لیتے ہیں جہاں پر بڑی آسانی سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ یہ شخص کس بیک گراؤنڈ سے ہے اور کس باعث سے یہ بات کر رہا ہے۔ سو ہم نے سچائی کا دامن چھوڑا تو ہم نے لوگوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی۔ سو میرا یہ ماننا ہے بنیادی بات کہ اگر ہم کلام خدا کے نزدیک ہوں گے، سچائی کے نزدیک ہوں گے، تو سچائی ہی ہمیں اصل آزادی کی طرف لے کے جائے گی۔ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلوں، یورپ کو بھی آزادی کی قیمت دینی پڑ رہی ہے۔ یہاں خاندان سسٹم، فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے پورے یورپ میں، اور ریلیشنز جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور پھر وہ باتیں جو کتاب مقدس کے برخلاف ہیں اور لاجک اور ایک جو سسٹم بنا ہوا ہے انسان کا، اگر مذہب سے ہٹ کر آپ پوری طرح سے جو بائبل کی تعلیم ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظر ہٹا کر بھی دیکھیں تو جو سٹرکچر بنا ہوا ہے انسان کے بڑھنے کا، جو سسٹم ہے، اس سے ہٹ کر جو قوانین آ رہے ہیں اس بات کی بیس پر کہ ہیومن رائٹس، انسان کے جو حقوق ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ہر کسی کو فریڈم ہے اپنے بدن کے ساتھ جو مرضی کرے، جس طرح کا مرضی ٹرانزیکشن کروائے اپنی باڈی کا، اور جب چاہے مرضی وہ ابورشن کروا سکتی ہے، یا کوئی بھی شخص کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑے معاملات ہیں، صرف یہی نہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو آزادی بھی جب اپنی حدود سے تجاوز کرتی ہے تو پھر اس کو بھی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اچھا، تو ایک سوری عموماً جو مذہبی رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، بس قیامت آنے والی ہے۔ تو کیا مطلب ہے کہ پھر اسی طرح ہی ایز یوزل اس کو جانا چاہیے؟ دیکھیے جی، قیامت کی نشانیاں میں نے ہی ساری لانی ہیں، میری ذمہ داری تو نہیں۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ ان قیامت کی نشانیوں کو ہم ہائی لائٹ کریں، ان پر بات کریں۔ سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس حکمت ہے اس کو چیک کرنا چاہیے کہ میرے پاس ہے کہ نہیں۔ اگر ہمارے پاس حکمت ہے، ہم خدا کی حکمت میں چلتے ہیں، ہم پروردگار کی رہنمائی میں رہتے ہیں، تو ہمیں جب بھی اپنا منہ کھولنا ہے تو اس سے دوسرے کی بہتری ہونی چاہیے، ترقی ہونی چاہیے، اس سے کوئی سیکھے، کوئی راستہ نکلے، نہ کہ جب بھی میں اپنا منہ کھولوں، کوئی بات کروں تو لوگوں کو ہرٹ کروں، تکلیف دوں۔ اگر میں اس طرح سے کرتا ہوں تو میں آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں، یا پھر میں اپنی آزادی سے تجاوز کر رہا ہوں۔ اور اگر میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح کے برے کاموں کو دیکھتا ہوں جو میرے نزدیک برے ہیں یا غلط ہیں یا وہ ٹھیک نہیں، بے انصافی ہو رہی ہے، تو ہر ایک کام کرنے کا، احتجاج کرنے کا یا اس پر پروٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میں کسی کی عمارت جلا دوں، کسی شخص کو مار دوں، اس کو چھت سے نیچے پھینک دوں اور پھر اس کے بدن کو جلا دوں، میں اس کے جلے ہوئے بدن کی بے حرمتی کروں۔ آپ سمجھ رہے ہیں پچھلے جی دنوں میں کیا ہوا، جی میں جی کس کی جی بات کر رہا ہوں؟ جی شکریہ آپ کا، بہت اچھی باتیں ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، جب صحافیوں کی باری آتی ہے تو پھر وہ پابندیاں ہوتی ہیں، یا اٹھوا دیے جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں، یا بڑی مشکلات کا سامنا، بڑے قتل بھی ہوئے صحافت، وہاں بھی تو آزادی اظہار رائے ہے، لیکن یہ اتنا تضاد یہ کیوں ہے کہ ہم ان کو تو آزادی نہیں دیتے لیکن بات کرتے ہیں آزادی رائے کی، یا جو کرتے ہیں ان کو، ان کے لیے آپ انجام خود ہی دیکھ لو کہ پوری دنیا ہل گئی، پوری دنیا، کوئی ایسا میرا خیال ہے جو خاموش نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ اس نے ضرور بولا ہے۔ یہ جو کچھ حالات و واقعات ہو رہے ہیں، چاہے انڈیا میں ہو رہے ہیں، یہ چاہے پاکستان میں، جو انڈیا میں ہوا وہاں بھی بڑی زیادتیاں ہوئیں، کیسے وہ دو عورتوں کو ننگا بھی وہاں کمایا گیا۔ تو یہ ساری آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے کنٹرول کیسے ہوگا، کیا کیسے ممکن کیا ہے؟ مطلب جرنلسٹ تو بیچارہ جی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے یا دھکیل دیا جاتا ہے۔ جی دیکھیں سیمسن صاحب، بات دراصل یہ ہے جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ پولیٹیشینز جو ہیں وہ جیسے بلی چھائی لگا کے بیٹھی ہوتی ہے نا، کہ کوئی چوہا آئے تو اس کو پکڑے، اس کو نوچے، وہ حالات و واقعات کو اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں
کہ اب یہ بات بنی ہے, اب اس سے ہم بیان بازی بھی کریں گے, اس سے بیانیاں بھی بنائیں گے. بیانیاں بنا کے پھر وہ سارے لوگوں کی, اپنے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کی توجہ اس طرف کر دیتے ہیں تاکہ توجہ دوسری طرف سے ہٹ جائے. صحافیوں کی میں بھی بات کرتا ہوں. میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک بڑا غلط ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم بہت سی باتوں پر سائن کر کے بھول جاتے ہیں. ہم نے 15 مارچ 2022 میں ایک ڈاکیومنٹ سے سائن کیا اور اس پہ 57 اور ممالک نے, 8 ممالک نے, 57 اسلامی ممالک نے, OIC والوں نے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز 57 کنٹریز, 8 دیگر ممالک نے مل کر اس پہ سائن کروایا, اور وہ تھا بل آف اسلاموفوبیا. جنرل اسمبلی UNO سے ہم نے پاس کروا دیا, ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے پھر بہت زیادہ اس بات کو اچھالا اور یہ بھی کہا کہ 15 مارچ ہر سال جو ہے وہ منایا جائے گا ایز اے بل اگینسٹ اسلاموفوبیا. اب ہم بھول گئے ہوئے ہیں کہ 1948 دسمبر 10 کو ہم نے یونیورسل ڈیکلیریشن آف رائٹس پہ بھی سائن کیے تھے. 30 دفعات ہیں یونیورسل ڈیکلیریشن آف رائٹس پہ, اور اگر آپ ان 30 دفعات کو دیکھیں, ابھی وقت نہیں ہے, اور جب ہم نے وہ سائن کیے تھے اور ہمارے سائن کرنے والے صاحب جو تھے اس وقت, جو ہمارے پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو UNO تھے, اطاعت حسین صاحب, انہوں نے جب یہ سائن کیا تھا اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اپنے تمام ممبران ممالک پر زور دیا کہ وہ UNO نے کہ وہ اپنے اپنے اس کا اعلان عام کریں اور اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیں. اسے نمایاں مقامات پر آویزاں کیا جائے, خاص طور پر اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں اسے پڑھ کر سنایا جائے, سکھایا جائے اور اس کی تفصیلات واضح کی جائیں. یہ ہم نے سائن کیا ہوا ڈاکیومنٹ 1948 میں 48 ممالک کے ساتھ, 30 اس میں دفعات ہیں, اور اس میں یہی ہے کہ ہم عورتوں کی بے عزتی بدنامی نہیں کریں گے, بچوں کو تعلیم ملے گی, کوئی کسی کا دل نہیں دکھائے گا, مذہبی آزادی ہوگی, اظہار خیال کی آزادی ہوگی, وغیرہ وغیرہ. اگر ہم نے اس ڈاکیومنٹ کو اس طرح سے کیا ہوتا جس طرح سے ہم نے دستخط کیے ہیں, تو پاکستان میں آج وہ نہ ہو رہا ہوتا جو آج کل ہے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے سر, سلیکٹیو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے بعض چیزوں کی. ہمیں بہت ساری چیزیں دنیا میں نظر آتی ہیں جہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے, ہمیں چین میں ویگر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا نہیں نظر آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کیونکہ ہمارے اقتصادی معاملات ہیں ان کے ساتھ سی پیک چل رہا ہے. اور 2022 میں انسائیڈ بزنس انسائیڈر, ایک بہت ہی پاورفل میگزین ہے بزنس انسائیڈر, اس نے ایک سٹوری شائع کی تھی کہ 22 ممالک نے چین کو ایک خط لکھا ہے کہ اپنے ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ویگر مسلمانوں کے حوالے سے صحیح کرو, ورنہ ہم تمہارے ساتھ ٹریڈ اگریمنٹس جو ہیں ان کو کینسل کریں گے. وہ 22 ممالک کون تھے؟ وہ وہی یورپ کے ممالک تھے, سویڈن, ناروے, فرانس, جرمنی, UK, اور یہ تھے. انسانی حقوق کی جب خلاف ورزیاں ہوتی ہیں کہیں پر تو یہ ملک بولتے ہیں. پاکستان ان میں نہیں تھا, بلکہ کوئی بھی ایک مسلم ملک ان 22 ممالک میں شامل نہیں تھا. آپ چیک کر لیں اس بات کو, اور یہ بزنس انسائیڈر کی رپورٹ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں صحافیوں پر, پاکستان کے صحافیوں پر دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں خاص طور پر ارشد صاحب ان کو مروا دیا گیا. اور ٹھیک ہے, دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کی تحقیق ہوتی ہے, اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے, ان کو تحفظ دیا جاتا ہے. اور یہ چیز قانون میں, انٹرنیشنل لا میں ہے کہ کسی بھی جرنلسٹ کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے سورسز ریویل کرے. دس از اے گارنٹی اینڈ اے پروٹیکشن گیون تھرو آؤٹ دا ورلڈ. لیکن پاکستان میں ایسے نہیں. اب پاکستان میں سوچتا ہوں کہ ہماری صحافی برادری جو بالکل اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کر نیوز کوریج, اور یہ میں صحافی برادری کی بات کر رہا ہوں, یہ میں ٹک ٹاکرز کی بات نہیں کر رہا, یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو یوٹیوب چینلز بنا کے اور اپنے فالوورز بڑھا رہے ہیں. یہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے, اس لیے کیونکہ آپ صحیفے لکھ رہے ہیں. You are recording what happened. The truth is being recorded through your pen. پاکستان میں وہ
اردو کا ایک محاورہ ہے کہ بندر کے ہاتھ میں استرا. اب پاکستان میں بندر کے ہاتھ میں استرا نہیں، یہ ایک بندروں کا جنگل ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں استرا ہے. سب ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. وہ تہذیب کے پیمانے جو ہم کہتے ہیں کہ مغرب میں ہے نہیں ہے، آپ ہمارے ٹک ٹاکرز کو ذرا دیکھیں، آپ ہمارے انسٹاگرامرز کو ذرا دیکھیں، آپ ہمارے فیس بکیوں کو دیکھیں، اور آپ کو پتا چلے گا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارا اپنا ہی آئینہ ہے، ہمیں اپنے چہرے نظر آئیں گے. یورپ میں جو پورن بنتا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں دیکھا جاتا ہے. وی آر پارٹ آف دیٹ. ہم وہ سارے گند بلاگ کی مارکیٹنگ کا حصہ ہے. ذمہ داری جو ہے صحافیوں پر بہت بڑی ہے، اس لیے کیونکہ قلم سے جو بات لکھ دی جاتی ہے وہ تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے. اور وہ بڑی جرت سے بہت سے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں، لیکن اس کی پھر وہی بات ہے جو میں کہہ رہا تھا پہلے کہ ہم ان چیزوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. میاں مٹھو سندھ کے ہندوؤں پر دباؤ ڈال رہے ہیں، سیما کو واپس منگواؤ ورنہ ہم تمہارے مندروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ کہاں کی لیاقت ہے، یہ کہاں کی راہبری ہے، رہنمائی ہے. وہ ہندو بچارے بھی ہمارے پاکستانی ہیں، وہ بھی اس فیض اور سب جھنڈے کو سلام کرتے ہیں ہماری طرح. ہم مسیحی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک وہاں سے بھی لڑکی آئی ہے نا، جی ایک وہاں سے بھی لڑکی آئی ہے جی انڈیا سے، بالکل. یہ ایک عجیب ٹرینڈ چلا. خیر میں یہ چاہوں گا کہ ہم آخری ایک منٹ ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس کو ایک کیسے اس کو سم اپ کریں گے، ہم کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ریورنڈ سائمن جان صاحب، آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ یہ سارے جتنا وہ واقعات ہوئے بڑی لیول پہ، پھر بہتری بھی آ رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہو گے یہ باقی دیکھیے، دوسرے لوگوں کو، عام لوگوں کو بھی؟ میں یہاں پر برملا یہ بات کہوں گا، اور اس کو کسی بھی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اسے پروف کر سکتا ہوں جتنی میری تحقیق ہے، جتنی میری سمجھ ہے اس کے مطابق، کہ جب تک ہمارے معاشرے میں، ہمارے پوری اس گلوبل سسٹم میں جہاں پر سچائی ہوگی، جہاں پر اس سچائی میں حکمت، اخلاقیات، قربانی اور دوسروں کی ترقی کا عنصر ہوگا، تب تک ہم حتمی آزادی کی طرف بڑھتے جائیں گے اور بہتر بہتر پوزیشن میں آتے جائیں گے. اگر یہ باتیں نہیں، انفرادی طور پر دیکھیں، بہت سارے لوگ آج سے 25-30 سال پہلے یہ سپیڈ بڑھ گئی ہے، لوگ انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، ان سارے ممالک سے نکل کر یہاں پر آ رہے ہیں. یہاں ایسا کیا کی نپیا آیا تھا لین ہوں. یہاں پر جو آزادی ہے، یہاں پر جو فریڈم ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے اپنے پروفیشنز کو، اپنے سکلز کو آگے بڑھانے کے لیے اور خود ترقی کرنے کے لیے، وہ وہاں پر میسر نہیں ہے. یہ صاف ہے، ہم اسے مانے یا نہ مانے. اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر وہ فریڈم ہے جو وہاں پر نہیں ہے. اور موسیٰ تو آزاد ہو گیا تھا، وہ تو بھاگ گیا تھا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ صرف اکیلا موسیٰ نہیں، پوری قوم آزاد. اس لیے ہمارے اندر یہ درد ہے. ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو اپنے دل کا ساڑ نکال لیتے ہیں، ورنہ ہمیں کیا لینا دینا پیچھے کیا ہو رہا ہے. وہاں ہمارے بہن بھائی ہیں، وہاں ہمارے پیارے ہیں. سب سے اس بڑھ کے لیے ہماری قومیت بھی ہے کہ ہم یس، پاکستانی ہیں. بالکل جب ہم کسی پاکستانی، کے ہم سب کی بات کر رہے ہیں، پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اگر پاکستان خوشحال ہوگا تو ہمارے لوگ جو وہاں کرسچن کمیونٹی ہے وہ بھی خوشحال ہوگی، ان پر بھی اچھا جو ہے وہ اس کا اثر آئے گا. تو جب وہاں پر چوری چکاری ہوگی اور ہر طرح سے بے انصافی ہوگی اور کسی کو اس کے حقوق نہیں نصیب ہوں گے، جو طے کیے گئے ہیں وہی دے دو. جب وہی نہیں ملیں گے تو پھر آزادی تو نہ ہوئی. وہ چند خاندان ہی آزاد ہوئے، آزادی تو ان کے پاس ہے. باقی نعرے لگانے کے لیے، ڈنڈے کھانے کے لیے اور بڑے بڑے بل بھرنے کے لیے وہ قوم ہے. اور سارا کچھ آزادی کے نام پر آپ کو مل رہا ہے. اور آپ کی اولاد، آپ کے خاندان، وہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں اور بہترین علاقوں میں، جو یہاں پر بھی انگریزوں کو یا یورپین لوگوں کو نصیب نہیں، وہاں پر آ کر وہ رہتے ہیں. اور آ کر وہ اس طرح کی عیاشی انجوائے کرتے ہیں یا اپنی لائف گزارتے ہیں جو بڑے بڑے امیر لوگ بھی نہیں گزار سکتے. تو کن کے پیسوں پر، کن کے وسائل اور ریسورسز پر؟ عام لوگوں کے، جو آپ نے کھا لیے، ناحق کھا لیے. تو اس لیے جب تک سچائی معاشرے میں نہیں پنپے گی، جب تک اس سچائی کو ہم تلاش نہیں کریں گے، اور سچائی کوئی ایبسٹریکٹ ایٹریبیوٹس یا کوئی ایسی صفت نہیں ہے جو ہمیں کہیں سے ڈھونڈنی ہے. میرا یہ ماننا ہے، یہ میرے فیتھ کا حصہ ہے کہ وہ میرا خداوند یسوع مسیح ہے. اسے جب پا لیں گے، جن لوگوں نے پایا انہوں نے سچائی کو پایا.
انہوں نے آزادی کو حاصل کیا، اور یہاں پر جب جب ہم اس سے دور جا رہے ہیں تو پھر آگے اس کا نتیجہ بھی یورپ بھی بھگتے گا، دنیا کے سارے اقوام بھگتیں گی۔ کوئی بھی سچویشن، کوئی بھی حالت کبھی بھی اس گلوبل پر یکساں نہیں رہی، کبھی وہ بہت اچھی حالت میں ہم نے دیکھی، اور پھر اس کی ابتری، اس کا تنزلی بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کو بہتری کی طرف جانا ہے تو اسے آزادی کی تلاش کرنی ہوگی، اور وہ آزادی سچائی سے نصیب ہوگی۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت زبردست ہو گیا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا پیغام دیں گے؟ صاحب دیکھیں، ہاں، بات دراصل یہ ہے، کوئی شخص آپ پہ 100 احسان کر دے اور اس کے بعد اس سے ایک غلطی ہو جائے تو آپ کو وہ غلطی یاد رہتی ہے، 100 احسان بھول جاتے ہیں۔ ابھی سائمن جان صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں کی آزادیاں ساری دنیا کو اتنی پسند ہیں کہ وہ یہاں پر آنے کے لیے ڈوب مرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن یونان ضرور پہنچنا ہے، فرانس سے نکل کر یو کے ضرور آنا ہے، چاہے رستے میں کشتی ڈوب جائے۔ آخر یہاں پہ کیا ہے؟ یہ وہی آزادیاں ہیں جو ہمیں اس جگہ کو اٹریکٹیو بناتی ہیں۔ دیکھیں، یورپ سارا برا نہیں ہے۔ آپ یاد کریں کہ پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس، جنرلائز سسٹم آف پریفرنس ان کامرس دلانے والے یہی ممالک ہیں، جس کی وجہ سے 2021 میں 78% ہمیں یہاں پر پروفٹ ہوا، جو 12.2 بلین یوروز تھا۔ یعنی کہ پاکستان سے بنی ہوئی مصنوعات یہ لوگ سستی خریدتے ہیں، بغیر ٹیکس کے خریدتے ہیں، تاکہ ہمارا سٹیٹس جی ایس پی پلس سٹیٹس قائم رہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، تعلیم کی بات، فل برائٹ اسکالرشپ دنیا کے ہر شخص کے لیے پاکستان سے بہت سے لوگوں کو ملی ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب کوئی شخص سویڈن نے جھنڈا نہیں جلایا، یہ کسی شخص نے جلایا ہے، ایک فرد کا یا اس کے گروہ کا یہ کام ہے، اور اس نے فائدہ اٹھایا ہے ان آزادیوں سے جو یہاں پر موجود ہے۔ اس کی سزا پورے سویڈن کو، اس کی ایمبسی کو، اس طرح سے، کیونکہ یہ نظام بنتے بنتے صدیاں لگ گئی ہیں۔ ہمیں قوت برداشت بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات، جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ وہ جو فلم تھی جس میں بیک گراؤنڈ سنگنگ جو ہے، وہ پورا ساؤنڈ ٹریک جو ہے لاسٹ ٹیمپٹیشن آف جیسس کرائسٹ کا، وہ نصرت فتح علی خان کا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ پاکستان کی ایمبسیوں کو جا کے آگ لگانا شروع کر دے۔ قوت برداشت کا ہونا ضروری ہے۔ احتجاج انہوں نے رجسٹر کروایا تھا بہت سی جگہوں پر، میں نے بھی ایک لیٹر لکھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے خوش تھے، ہم بالکل خوش نہیں تھے۔ احتجاج بھی رجسٹر کرایا، لیکن ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اور جیسے میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ وی آر انٹلیکچوئلز، ہم جو انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، خدا نے ہمیں شعور اور عقل اور دانش بخشی ہے، اور ہم یورپ میں بیٹھ کر ان تمام مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم ان مسائل کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ دنیا میں دا موسٹ پرسیکیوٹڈ ریلیجن، ابھی گوگل کر کے دیکھیں، اٹس کرسچینٹی۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں اسلامو فوبیا کی، کہ مسلمانوں کے ساتھ یورپ میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کبھی یہ بھی سوچیں کہ مسلمان ممالک میں کرسچنز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کمپیئر دا ٹو پکچرز، اور پھر دیکھیں کہ یہ وہ کرسچن بیک گراؤنڈ کے ممالک ہیں جنہوں نے دروازے کھولے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں آؤ، ریفیوجیز ہو، تھکے ماندے ہارے ددکارے لوگ، آؤ، ول گیو یو پلیس۔ بعد میں یہ مسائل ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا ملک ہے مسلمانوں کا جہاں پر کرسچنز تھکے ماندے ہارے پولیٹیکل طور پہ، پاکستان کے کرسچنز ہی فرض کریں، وہ جا کے گئے اور لوگ انہیں کہیں کہ آئیں جی آپ ہمارے گھروں میں رہے، یو کم ٹیک کاؤنسل ہاؤسز۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ we've got to open up our eyes and be fair۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا متی 7 باب کی 12ویں آیت میں، the golden rule، جیسا کہ تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ اور اس سے بڑا اصول، میں اکثر کہتا ہوں، اس سے بڑا اخلاقی اصول اگر آپ مجھے کوئی لا دیں تو میں مسیحیت چھوڑ دوں گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین، آزادی اظہار رائے آپ نے واضح لفظوں میں ابھی سنا کہ یہ ہوتا ہے کہ نشاندہی کرنا
निशानदेही, बुराइयों की निशानदेही करना ही आज़ादी इजहार राय है। ये कतन आज़ादी इजहार राय नहीं कि आप लोगों की पगड़ियां उछालें, आप मजहबी, इखलाकी, समाजी, माशी, माशरती बदहाली का शिकार बनाए लोगों को, या उसकी पमाली करें, मजहब की, समाज की और इखलाकी कदरों की पमाली करें। ये कतन ना कलाम मुकद्दस ना ही कानून इजाजत देता है कि आप इजहार आज़ादी, इजहार ख्याल की आड़ में ऐसा करो। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आज खरी खरी बातें, बड़ी खूबसूरत बातें हुई, बड़ी बामानी हुई, वो शिकायतें भी हमने दूर की जो कभी कहते थे कई लोग कि ये खुलकर बात नहीं करते। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, ख्याल रखिएगा और ज़रूर इन बातों पे सोचिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।